अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। एक खबर की अखबार के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस GB राना शमीम ने अपने एक बयान हल्फी में ये दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानत से मुतालिक केस पर असरअंदाज होते हुए मुबय्यना तौर पर जज से कहा कि इलेक्शन के दौरानिए में ये दोनों लोग जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस दावे की तरदीद की है और कहा है कि राना शमीम बतौर चीफ जज GB एक्सटेंशन चाहते थे, जो कि उनकी ऑब्जर्वेशन की वजह से उन्हें नहीं मिल सकी है। दूसरी जानिब आइनी माहिरीन और पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ये कहते हैं कि चीफ जज GB की एक्सटेंशन साकिब निसार के इख्तियार में नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि बयान हल्फी की कोई हकीकत नहीं है जब तक ये सबूत फराहम ना कर दिए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। सहाफ़ी, अखबार मालिक, अटॉर्नी जनरल और राना शमीम को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस दावे के मुहर्रिकात क्या हैं और इसके हसरात क्या होंगे, इस पर इन डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब कर लिया गया है। कल होने वाला काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अब अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है, स्टीयरिंग कमेटी के इजलास दर इजलास हुए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इत्तहादी मान गए हैं। इत्तहादी किन शराइत पे माने हैं, कैसे माने हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इरशाद साहब, आज की जो खबर है ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। इसके मुहर्रिकात आपकी नज़र में क्या हैं और इसके असरात क्या होंगे? एक तो बड़ी हैरान कुन बात है, हमारे रिटायर्ड जज हूँ, रिटायर्ड फ़ौजी हूँ या ब्यूरोक्रेट्स हूँ, इनको सच रिटायरमेंट के बाद याद आता है। सच बोलना, सच कहना, सच लिखना। भाई सच वो होता है जब कोई वाक़या रूनुमा हो रहा हो, आप समझें कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, कोई शख्स अपने मनसबी तकाज़ों से तजावुज़ कर रहा है, आप उस वक्त सच बोलें। कौम को बताएं, लोगों को बताएं, या मुतलका फोरम पर ही कम अज़ कम बताएं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। एक आदिल जो है, एक मुनसिफ, एक जज, वो जब कुर्सी पर बैठा हुआ है उस वक्त वो ज़्यादती बर्दाश्त कर रहा है, ज़्यादती हो रही है, उसको देख रहा है, बाद में वो सच बोलना शुरू हो जाता है। देखें, ये तो बैठे ही इसीलिए हैं, इंसाफ करने के लिए बैठे हैं ना, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। ये आज खुद नोटिस क्या होता है कि कोई ज़्यादती हो रही है और वो जिसके साथ ज़्यादती हो रही है वो बेचारा इस काबिल नहीं है कि वो अदालत से रुजू कर सके किसी वजह से भी, तो जजेस आज खुद नोटिस लेते हैं ताकि उस ज़्यादती का इज़ाला किया जा सके। एक जज साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के, वो आज दावा कर रहे हैं कि जी एक्सटेंशन तो मुझे दे ही नहीं सकते थे। तो फिर आपको क्या खौफ था जस्टिस साकिब निसार साहब से? जी। अब साकिब निसार साहब का जो वर्जन हमारे सामने आया है, मेरी आज उनसे बात हुई, मैंने तो उनसे कहा था कि आप प्रोग्राम में आएँ, आप बात करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुनासिब नहीं है। वो ये कहते हैं कि मौसूफ जो थे खाम खा के ऐसे मामलात में भी ये फ़ैसले करते थे या नोटिस लेते थे या ऐसे महकमों को तलब करते थे जिसके वजह से वफाकी हुकूमत को परेशानी हो सकती थी, PIA के हवाले से, PTDC के हवाले इस तरह के, तो इसके फ़ैसले और नाक़िस किस्म के फ़ैसले करते थे। तो मैं अमूमन अपनी ऑब्ज़र्वेशंस में भी और फ़ैसलों में भी लिख देता था कि ये ठीक नहीं है उसकी वजह से। बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरे इन ऑब्ज़र्वेशंस की वजह से ये जब तौसीह इनको नहीं मिली, ये ख्वाहिशमंद थे, ये साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ है जी। तो जब मैंने उनकी बेगम साहिबा फौत हुई शमीम साहब की, तो मैंने ताज़ियत के लिए फ़ोन किया, तो उस मौके पर भी उन्होंने गिला किया जी कि आपकी वजह से मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल सकी। बहरहाल शमीम साहब जवाब दे सकते हैं इसका। अब वो फ़ारसी में ये कहते हैं कि मुश्ते के बाद जंग में याद में आयत बरकल्ला खुद बायत जन, कि अगर वो मुक्का जो जंग के बाद आपको याद आता है, अपने नाक पर मारना चाहिए जी। अब आप मियाँ साहब को, मरियम नवाज साहबा को रिलीफ दिलाना चाहते हैं, तो ये आप 4 साल कहाँ बैठे रहे, 3 साल कहाँ बैठे रहे, उस वक्त बोलते आप कहते एक बात,
دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے چینل پہ دیکھا کہ جو بیان حلفی ہے یہ اس نوٹری پبلک سے تصدیق کرائی گئی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو بیان حلفی اور وہ میڈیکل ڈاکومنٹس ہوتی ہیں جو جمع کرانی ہوتی ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں. یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ یہ سارا سچ جو ہے وہ ایک خاص لنکڈ ہے اور یہ سچ سامنے آیا ہے. دیکھیں اس میں اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو نون لیگ خاصی اس معاملے میں بدنام بھی رہی ہے جو بالخصوص عدلیہ کے معاملات رہے ہیں. آج بھی جسٹس قیوم کا جو حوالہ ہے وہ دیا جاتا ہے, یہ آج پی ٹی آئی دے رہی ہے تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی دیتی تھی. وہ ایک سلسلہ تو ان کا جو ہے وہ نہیں یہ تو فیکٹ ہے. دیکھیں پرابلم ہی ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ عدلیہ اور میڈیا کو دبانا اپنا فرض سمجھتا ہے کیونکہ اس کے بغیر اس کی دال. اور نون لیگ تو اور میاں سب میڈیا کے کردار پہ ارشاد صاحب بات کریں گے. ایک معاملہ جو سب جوڈس ہے اس پہ یہ ایسی خبر آنا کیا یہ صحافتی اقدار کے مطابق ہے یا اس کے منافی ہے, اس پہ بات کریں گے. شہباز گل صاحب وزیراعظم کے معاون خصوصی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ شہباز صاحب آپ کے وقت کا. شہباز صاحب آج کا جو ایپیسوڈ ہے بہت سے بیانات آپ کے سامنے آئے ہیں, لیکن وٹ ڈو یو تھنک اس کے محرکات کیا ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نون لیگ ایک اپنی ریسٹوریشن چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نون لیگ کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ جیسے ہی ان کے کیسز عدالت میں جانے لگتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں. آپ دیکھیے جو لوور کورٹ سے اگر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا ہو تو وہ ہمیشہ ہائر کورٹ میں جاتا ہے اس کے اوپر ریلیف لینے کے لیے, اور ریلیف کی کوشش ہوتی کسی بھی بندے کی کہ اس کو جلدی ملے. یہ جو انہوں نے اپیل کی ہے یہ 2018 سے اپیل ہوئی ہے, 18-19 سے آپ کو پتا ہے. اور اس اپیل میں ابھی تک مریم صفدر جو ہیں وہ 10 بار ایڈجرنمنٹ لے چکی ہیں, جھوٹ بول کے, بہانے بنا کے, کبھی یہ والا جھوٹ کبھی وہ والا جھوٹ. اور اب جبکہ ایک ایسے جج, معزز جج جو اس ٹائم اس مقدمے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, آج وہ عدالت کے ایک معزز ترین جج ہیں, ان کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے, ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے, اعلیٰ عدالت کو ڈیفیم کرنے کے لیے ایک ایسی کہانی بنائی گئی کہ ان کا اپنا, جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ وکیل کرتے ہیں, یہ ہمیشہ جج کرتے ہیں, تو ان کا پرانا وتیرہ ہے یہ اپنے ججز رکھنا اور پھر بعد میں ان سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو عہدوں سے نوازنا. تو یہ جو شمیم صاحب ہیں یہ ساہیوال کے رہنے والے, 2015 میں انہوں نے جج لگایا اور یہ انہوں نے ایک ایسا ایفیڈیوٹ دیا جو اسی نوٹری پبلک سے ہوا ہے جس سے نواز شریف اپنے نوٹری پبلک کرواتا ہے. لگتا ہے تھوک میں سودا کیا ہوا ہے کوئی. تو ان کو نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے بھی مریم صفدر صاحبہ دکھا چکی ہیں کیلبری فونٹ میں کہ یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ جب یہ نقل کرتے ہیں تو عقل بھی استعمال نہیں کر سکتے. اس دفعہ بھی وہی ہوا. اب انہوں نے وہ بیان حلفی دیا اور اس میں کہانی بنائی کہ چیف جسٹس صاحب ان کے پاس آئے تھے, پھر انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے فون کیا اور فون کر کے کہا فلاں بندے کو سزا دے دو. تو اگر اس معاملے کے اوپر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے تو مریم کے پاپا اور چاچا کو دینی پڑنی ہے, جن کی فون کال ریکارڈ پر موجود ہے جو انہوں نے جسٹس قیوم کو کی تھی. تو سب سے پہلے تو ان کے گھر والوں کو اس پہ سزا ملنی چاہیے. نمبر 2, رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ اتنی دیر تک انہوں نے یہ جو خواب ہے وہ پبلک کو نہیں سنایا, اتنی دیر کے بعد اتنا اہم بات اپنے سینے میں دفن رکھی, ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے, اتنا اہم قومی فریضہ جو انہوں نے ادا نہیں کیا. نمبر 3, ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ جو لندن میں اس ٹائم وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ شریف برادران کے پیسے پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کا ٹریول اور سب کچھ ان کی طرف سے سپانسر ہے؟ اگر آپ کی وہاں پر کوئی جائیدادیں ہیں تو کیا وہ شریف فیملی نے آپ کو لے کے دی ہیں؟ تو یہ سارے سوالات ان سے پوچھنے پڑنے ہیں. اور تیسری بات ان سے یہ پوچھنی پڑنی ہے کہ بجائے آپ ویڈیو بنائیں, کسی کی گندی فلمیں بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, اپنے لوگوں کی بھی گندی فلمیں بناتے ہیں, دوسروں کی بھی, اور پھر انہوں نے ریلیز کرتے ہیں. یہ سارے گندے کام کرنے کی بجائے, لوگوں کی ویڈیوز بنانے کی بجائے, لوگوں سے جعلی ایفیڈیوٹس لینے کی بجائے آپ رسیدیں کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ایفیڈیوٹ پہلے بنایا, پھر اس کو نوٹرائز کروایا,
تو کیا آپ اپنی رسیدیں نہیں دے سکتے؟ رسیدیں بھی تو اسی طرح سے ایشو کرنی ہے کہ جی یہ اپارٹمنٹ خریدے تھے، اس پیسے سے خریدے تھے. سب کو پتا ہے کہ نواز شریف نے وہ جو 4 اپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی بیٹی کے نام پر خریدے جب ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا. تو رسیدیں دکھا دیں صرف، جان چھٹ جائے گی. تو یہ جو ہیلے بہانے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑی دیر کے یہ والے کام کر رہے ہیں. یہ آج پہلے دن نہیں کر رہے، لیکن یہ کام نہیں چل سکیں گے. اور گل صاحب، ضمیر تو کسی شخص کا کسی وقت بھی جاگ سکتا ہے. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ اگر تاخیر ہو جائے تو انسان سچ بھی نہ بولے. نہیں، بالکل ضمیر تو کسی ٹائم بھی جاگ سکتا ہے، لیکن ضمیر ہو تو تب جاگتا ہے نا. اگر ضمیر موجود ہی نہ ہو تو وہ کب جاگتا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے. اور ضمیر ایسے نہ جاگے کہ وہ منور ظریف کی فلم لگے ضمیر نہ لگے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بنتی جڑتی بات کرتے ہوتے ہیں. یہ ایسی بات ہی ہے جیسے میں کہوں کہ ارشاد عارف صاحب لاہور سے میرے پاس آئے، پھر انہوں نے یہاں سے بیٹھ کے فون کیا، پھر فون کر کے یہ احکامات دیے کہ فلاں بندے کو جو ہے وہ جناب والا ساؤتھ پنجاب میں قتل کر دیا جائے. پھر ان کے کہنے پر وہ پہلے میرے پاس تشریف لائے اور پھر انہوں نے یہاں سے آ کے فون کیا. کوئی عقل کو ہاتھ مارتے ہیں، کوئی بات کرنے والی کرتے ہیں. آپ پرسوں وہاں رسیدیں دیں اور کل آپ عدالت میں آپ جواب دیں جو آپ نے توہین عدالت کی. اور ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے، یہ پہلے اپنے پسندیدہ جرنلسٹوں سے خبر لیک کر کے ذرائع سے لگواتے ہیں، اس کے پیچھے یہ اس کا پہلے واویلا مچاتے ہیں، پھر ان کے لوگ پیچھے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب کیونکہ ہم ٹرینڈ ہو گئے ان کے جھوٹوں سے، ہمیں ان کا طریقہ واردات پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس دفعہ جو انہوں نے یہ کاروائی ڈالنے کی کوشش کی، وہ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی ہم فیتی کر چکے تھے اور پورا میڈیا اس کو پکڑ کے فیتی کر چکا تھا. اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا میڈیا نے، سارے کے سارے میڈیا نے، سوائے اکا دکا چینلز کے جو ساتھ مل کے یہ کمپین کر رہے تھے. تو اب ساری عوام، میڈیا، ہم تمام لوگ ان کی ساری طریقہ واردات کو اور ان کا ضمیر جو جاگتا ہے وقت گزرنے کے بعد، یہ وہ ضمیر جاگنے کو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ضمیر کو کیسے جگاتے ہیں. یہ ضمیر کو جھٹکے لگاتے ہیں، اور وہ جھٹکے کس چیز سے لگاتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو جب ضمیر کو جھٹکا لگتا ہے تو پھر وہ ضمیر اچانک کس چیز سے لگاتے ہیں؟ گل صاحب، کس چیز سے جھٹکا لگاتے ہیں؟ ضمیر کیسے جگاتے ہیں یہ؟ جی، ضمیر کو ایک جگاتے کس طرح سے ہیں؟ جھٹکے کس طرح سے لگاتے ہیں؟ کوئی خاص میکنزم؟ وہ اب مجھے نہیں پتا، وہ تو ان سے پوچھنا پڑنا جن کا مردہ ضمیر یہ جگاتے ہیں. کیونکہ وہ تو مردہ ضمیر ہے نا کہ اگر ایک بندے کے سامنے، آپ مجھے بتائیے ارشاد صاحب، آپ کسی کے دفتر جائیں اور وہاں پر یہ بات ہو رہی ہو کہ فلاں کو سزا دے دیں، جو بھی شخص ضمیر رکھتا ہے وہ آ کے باہر بولے گا نہیں، وہ کسی کو خط نہیں لکھے گا، وہ اس شخص کو نہیں روکے گا، وہ میڈیا کو نہیں بتائے گا. وہ پہلے اتنے سال چپ رہے گا، پھر اچانک وہ لندن پہنچ جائے گا، پھر اچانک وہ ایفیڈیوٹ لکھے گا کیلیبری فونٹ میں، پھر وہ اچانک جو ہے، میرا خیال ہے وہ کیلیبری فونٹ ہی ہے، کریکٹ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن مجھے لگتا ہے وہ کیلیبری فونٹ ہی ہوگا. اور پھر اسی نوٹری پبلک سے وہ نوٹرائز کروائے گا، پھر ان کی اما پر اسی ایک میڈیا گروپ سے وہ پبلش ہوگا جس سے پہلے شریفوں کی ساری سٹوریز پبلش ہوتی ہیں. تو کیا یہ ایک بڑا کلیئرلی نظر نہیں آ رہا کہ مردہ ضمیر کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب وہ زور کا جھٹکا دھیرے سے یہ کیسے لگاتے ہیں یہ تو پتہ کرنا پڑے گا. اچھا گل صاحب، یہ تو اب کل چونکہ سماعت ہوگی اس کیس کی، پتہ چل جائے گا عدالت کے سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی لازماً ہوگا. ایک ایشو جو آپ نے مشترکہ اجلاس ملتوی کیا تھا کہ اپوزیشن سے ہم نے مشاورت کرنی ہے، اپوزیشن کا تعاون حاصل کرنا ہے اور انتخابی اصلاحات پہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ مل جل کے چلنا ہے. اب پھر آپ نے پرسوں اجلاس بلا رہی ہے بدھ کو، تو کیا اپوزیشن کے ساتھ مشاورت آپ کی مکمل ہو گئی ہے اور آپ اتفاق رائے سے کوئی قوانین لا رہے ہیں، یا صرف اتحادیوں کا تعاون ملنے پر آپ یک طرفہ پھر کارروائی کرنے لگے ہیں؟ دیکھیے، آج پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تمام اتحادیوں کے ساتھ. پہلے بھی آپ کو پتا گفت و شنید رہتی ہے، آج بھی ہوئی ہے. تمام چیزوں کے اوپر بڑی سیر حاصل ڈسکشن ہوئی ہے، جس کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ پرسوں اس کا سیشن بلایا جائے گا، اس میں یہ بل پریزنٹ کیے جائیں گے. اپوزیشن کو ہم بہت مدت سے کہہ رہے ہیں، یہ تو سالوں سے بات چل رہی، کو آج کی بات تو نہیں ہے، اب تو یہ مہینوں کی بات نہیں، سالوں پہ چلی گئی ہے. ان کو ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کے اندر جو ہر دفعہ الیکشن کے اندر دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے اس کو ونس فار آل ختم کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ٹرانسپیرنسی ہو، لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ دھاندلی سے الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. تو ہم بل لا رہے ہیں، میرے خیال میں تو تمام اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اس پہ ووٹ دینا چاہیے. یہ تو ایک اچھا کام ہے. کتنا اگر آپ کیا اپنے گیا گاؤں میں اپوزیشن پانی کے لوگوں سے گل صاحب؟
یہ لاسٹ جو اجلاس ملتوی ہوا اس کے ہونے کے بعد کیسے اپوزیشن کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی؟ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پہلی کوشش نہیں، پہلے بھی بہت دیر سے کوشش ہے، وہ تو اپوزیشن نے فیصلہ کرنا اپنا، حکومت اور اس کے اتحادی یہ بل لا رہے ہیں اور پھر پرسوں میں اس پہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ تو جو آپ کے اتحادیوں کے تحفظات تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں اور اپوزیشن کی اب ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ یعنی دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکٹورل پروسیس کو ریفارم کرنے کے بل ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے ان کا بیڑا اٹھایا، بات کی، یہ آسان کام نہیں تھا، یہ بہت ہی بولڈ سٹیپ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنا بولڈ وہ ایک ریفارم لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ریفارم کوئی ہمارے لیے نہیں، اس میں ہمارا ذاتی فائدہ نہیں، آپ کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان کا ہر شخص اس کی سپورٹ کرے، ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیں وہ آ کے اس پر ووٹ کریں، اس میں ان کا بھی فائدہ ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ ہمارے الیکشن میں داندھی ہوئی، تو سب کچھ صاف ہو جائے گا، داندھی نہیں ہو سکے گی۔ تو کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں ضرور تشریف لائیں، نہیں دینا چاہتے تو اب ان کی ہٹ درمی کے اوپر ملک میں جو ہم نے ایک اصلاحات لانی ہے اس کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جناب اسد قیصر صاحب کی جو کوشش تھی، جو انہوں نے خط بھی لکھا تھا، وہ کسی کنارے نہیں لگ سکا، وہ معاملہ اسی کی طرح کا اسی طرح ہے، اپوزیشن آپ کے بقول ہٹ درمی پر قائم ہے۔ دیکھیے، ابھی تک تو اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ جو بھی ہوئی وہ آپ سے پھر اسد قیصر صاحب کا آفس ہی شیئر کرے گا، میں تو اس پوزیشن میں نہیں کہ میں شیئر کر سکوں، وہ تو آپ کو ان کے آفس سے پوچھنا پڑے گا۔ اسپیکر کا ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہوتا ہے، جو ہماری پوزیشن ہے وہ آپ کو بتا دی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ معاون وزیر اعظم کے شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا یہ آپ کو بتائیں گے کہ قاف لیگ کی آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کس نے کیا شکوے کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں خرم دستگیر صاحب نے۔ تھینک یو ویری مچ خرم صاحب، آپ کے وقت کا آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، مسلم قاف کی آج جو بیٹھک ہوئی، طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا جی ہم تو یہ اس حکومت کی کارکردگی کا بوجھ نہیں ڈھو سکتے، مزید نو مور، لیکن پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب جو رپورٹ ہوا ذرائع سے، انہوں نے کہا جی ہم وسیع تر مفاد میں ان کا مزید ساتھ دیتے ہیں۔ اتحادی ایک دم کیا مان گئے یا اپنی کچھ شرائط تھیں وہ منوانے کے بعد مان گئے یا پھر غیر مشروط مان گئے؟ ارشاد صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ اتحادی جو ہیں یہ اتنی کچی گولیاں کھیلنے والے نہیں ہیں، غیر مشروط والی تو بات نہیں ہے۔ اب ایم کیو ایم نے، مسلم لیگ قاف نے اور جی ڈی اے نے کیا شرائط منوائی ہیں، کیا فرمائشیں ان کی پوری ہوئی ہیں، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اس میں جو تعجب خیز بات یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب نے جو انیشیٹو لیا تھا اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کا، اپوزیشن سے مشاورت کا، اور اعلان بھی یہی ہوا تھا، وہ آج جو اعلان ہوا ہے اس میں اپوزیشن کا کہیں ذکر نہیں ہے، اتحادیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ کل شام تک پتہ چلے گا یا پرسوں پتہ چلے گا کہ اتحادی بھی کس حد تک مطمئن ہو گئے ہیں اور کس بنا پر مطمئن ہو گئے ہیں، کیسے انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ اب جو اے وی ایم مشینیں ہیں وہ بالکل صحیح رزلٹ دیں گی اور جو اصلاحات ہیں اس کے نتیجے میں غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات ہو جائیں گے، یہ بھی پتہ چل جائے گا، آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ لیکن ہم خرم دستگیر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اپوزیشن کی اب کیا پوزیشن ہے؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی آپ کی، اور وہ جو انیشیٹو لیا تھا اسد قیصر صاحب نے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب آپ کی پی ڈی ایم کی اور مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا ہوگی پرسوں کے اجلاس میں؟ شکریہ ارشاد صاحب۔ ایک دفعہ پھر ثابت ہوا ہے کہ عمران خان کی جو جبلت ہے، جو انسٹنکٹ ہے، وہ فاشسٹ ہے، اور لہٰذا بیچ میں جب ان کو مشکل پڑتی ہے تو پھر انہیں اچانک رواداری اور اپوزیشن سے گفتگو یاد آ جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی شاید غالباً ان کو احساس ہوا ہے آج کہ ہم نمبر پورے کر سکتے ہیں، یا انہیں گمان ہوا ہے
تو انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے جوائنٹ سیشن کا، لیکن یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں ان کے اپوزیشن کے ساتھ. تو یہ جو جوائنٹ سیشن ہے ہمیں اس میں ہم بھی تیاری کر رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر بڑی امید ہے کہ ہم حکومت کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی فرق جو ہے وہ 8 ووٹوں کا ہے، اور 8 ووٹوں میں نہ صرف حکومت کے اپنے لوگ بلکہ ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں سے بھی اپوزیشن کا مکمل رابطہ ہے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. خرم صاحب یہ 8 ووٹ جو ہیں، یہ 8 ووٹ حرکتیں، خرم صاحب یہ آپ نے 8 کا جو فرق بتایا ہے یہ بڑا تعجب انگیز ہے. پہلے بھی 8 ووٹ جو تھے وہ اس کی وجہ سے حفیظ شیخ صاحب کو رخصت ہونا پڑا، تو اب بھی کوئی وہی 8 کا چکر تو آپ نہیں چلا رہے؟ کوئی لکی نمبر ہے 8 اپوزیشن کے لیے؟ نہیں، چکر نہیں ہے. چکر یہی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ایک مثبت پیش رفت پچھلے ہفتے میں یہ ہوئی کہ اپوزیشن تمام یکجا ہو گئی جو مارچ سے منتشر تھی. پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP دوبارہ سے PDM کے قریب آئے ہیں، اور پارلیمان کی اپوزیشن میں ایک مکمل طور پر اتحاد ہے اس وقت اس حکومت کو شکست دینے کے لیے، جس کے نتیجے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے منگل کو 2 دفعہ ہم نے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں حکومت کو، چاہے لیکن دیکھیں وہ تو آج بھی کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن پھر اپوزیشن نے حکومت کو شکست دی. جی خرم صاحب، آج بھی کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا برجیز طاہر صاحب کی جانب سے، پھر کورم پورا نکل آیا. بہرحال یہ جو 8 آپ بہت کیلکولیٹڈ بات کریں، نہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو تندی باد ہے اس نے حکومت کو بھی مجبور کیا ہے کہ وہ بھی اپنے نمبر پورے کریں. تو یہ آسان تو کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو EVM کا معاملہ ہے، EVM کا معاملہ صرف یہ ہے کہ صرف آپ نے اس کے کانسیپٹ کو اپروو کرنا ہے. حکومت آپ کو بھی، میڈیا کو بھی اور عوام کو دھوکہ دے رہی ہے کہ جی ایک ہی EVM ہے جس کی بنیاد پر اپروو ہو گیا تو سب ہو جائے گا. نہیں، ابھی اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر، اس کے جو سافٹ ویئر ہے اس کے اوپر، اس کے مختلف عمل جو ہیں ان کے اوپر ابھی الیکشن کمیشن پاکستان میں بہت طویل اور صبر آزما گفتگو ہونی ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو جو جوائنٹ سیشن ہے وہ مسترد کر دیں انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ خان صاحب کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہیں پرسوں؟ کچھ سرپرائز جی بھی ہو سکتی ہے؟ سرپرائز اپوزیشن کی طرف سے آئیں گے. نہیں، خان صاحب کے پاس اب جو انہوں نے حاکمیت کا جو جنازہ نکالا ہے اس کے بعد ان کے پاس اب سرپرائز دینے کی صلاحیت ختم ہوگی. ان کے پاس اب یہی صلاحیت ہے کہ پیٹرول 8 روپے بڑھا دیں، گھی 50 روپے بڑھا دیں، جو ہے چینی جو ہے وہ خرم صاحب سرپرائز تو کسی بھی صورت میں دیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستانیوں کو 150 روپے ہی مل رہی. ہاں، تو ان کے پاس اب سرپرائز نہیں ہے. وہ صرف اب اپنی اس ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی کوشش میں ہے، یا اگر میں وہی استعارہ آگے لے کر جاؤں تو اس ڈیڈ باڈی کو اسٹیرائڈ لگا کر آگے چلانے کی کوشش میں ہے، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا آپ کا اجلاس ہوا، آپ نے پھر جوابی خط بھی لکھا، تو حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ اپوزیشن بالکل بات چیت کے لیے، مشاورت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اتحادیوں سے مطمئن ہیں تو ظاہر بات ہے اپنے ممبران سے بھی مطمئن ہوں گے خان صاحب، اسی لیے اجلاس بلایا ہے. تو آپ کی امیدیں ان کے اتحادیوں سے وابستہ ہیں یا تحریک انصاف کے کچھ ممبران سے وابستہ ہیں جس کا آپ سرپرائز کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہماری امیدیں تو دونوں سے وابستہ ہیں. ان کے PTI کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو، دیکھیں یہ نالا عمران خان سے نہیں ہے، یہ منتخب نمائندے ہیں جو اب اپنے حلقوں میں عوام کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے. ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا جی 4-5 لفظ ہیں، دوائی، آٹا، چینی، پیٹرول، گھی تو وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہے اب کہ جی ہم کیا جواب دیں گے کہ جی آج پیٹرول 150 روپے لیٹر کیوں ہے، جبکہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. یا چینی جو ہے وہ جو 3 سال پہلے ملک میں وافر تھی آج چینی نہیں ہے. 3 سال پہلے ملک میں نواز شریف کے دور میں گندم وافر تھی، آج نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ نالاں سے زیادہ اپنی جو سیاسی بقا ہے اس کی جنگ لڑیں اور سیاسی بقا کی خاطر انشاءاللہ اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے.
اچھا خرم صاحب، ابھی یہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس کا ایک بیان حلفی سامنے آیا اور حکومت کے ترجمان اور باقی وزرائے کرام یہ کہہ رہے ہیں، آج اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوئی بہت بڑی، کہ یہ سارا میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ کا کیا دھرا ہے، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور یہ جج کو لندن میں بٹھایا ہوا ہے اور وہاں سے یہ ایون نوٹرائز کرنے والا بھی ایک ہی ہے اور وہاں سے بیان حلفی جمع کرایا گیا ہے۔ صرف مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کو ملتوی کرنے کے لیے یا طوالت دینے کے لیے اور ججوں پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے، تو آپ کا خیال ہے، اور بظاہر کرائن بھی یہی لگ رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہی ہے مسلم لیگ یا شریف خاندان؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سب کے کان پک گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے بھاشن سنتے ہوئے کہ جی انگلستان کا نظام کتنا زبردست ہے اور وہاں کتنی درستگی ہے اور کتنے اصول ہیں۔ تو یہ جو ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے جس پر ایک برطانوی نوٹری پبلک ہے، تو یہ ایفیڈیوٹ اٹ سیلف کی تو میرے خیال میں اس کی صحت پر شک نہیں کیا۔ ایفیڈیوٹ دیا گیا ہے، ایک برٹش نوٹری پبلک نے اس کو نوٹرائز کیا ہے۔ اب اس کے بعد دو ایشوز اس کے اندر ریز ہو جاتے ہیں اور روز یہ ریز ہو جاتے ہیں جس کا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ وزیر اعظم نواز شریف اس میں انوالو ہیں، 2018 کے الیکشن کا ایشو انوالو ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے اب عیاں ہو رہا ہے۔ پہلے جو آپ کو معلوم ہے ایک ویڈیو تھی جس میں نیب کورٹ کے باہر نامعلوم افراد جو ہیں جن کو پکڑ لیا گیا تھا جو اثر ڈال رہے تھے، وہ ویڈیو سامنے آئی۔ ایک پزل کہتے ہیں نا جگسو پزل کے مختلف ٹکڑے آ کے اب وہ تصویر مکمل کریں۔ اس کے بعد جج ارشد ملک کا سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا پزل کے اندر، اور ایشو آئے۔ خود سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی تخیلاتی تنخواہ کے اوپر جس پر نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا، وہ بھی اس جگسو پزل کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو آج ایک اور پیس آ کے جڑ گیا ہے کہ کس طرح ریاست کے ستون جو تھے وہ نہ صرف نواز شریف کے خلاف کام کر رہے تھے بلکہ ایسی ٹائمنگ استعمال کر جس کے ذریعے 2018 کے انتخابات پر بھی اثر انداز ہوئے وہ۔ تو یہ جو ایشوز ہیں کہ نہ صرف نواز شریف کے خلاف وچ ہنٹ ہے بلکہ 2018 کے انتخابات کے اوپر ریاستی ستون جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صبح جو ہیئرنگ کال کی ہے اس ایفیڈیوٹ کے اوپر، اس میں پھر تعین ہوگا کہ بھی کون سے قوانین ہیں جن کا پاکستان کے قوانین جن کا اطلاق کر کے اس ایفیڈیوٹ سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا خرم صاحب، یہ جو مشترکہ اجلاس والا معاملہ ہے، آپ نے 8 بڑا کیلکولیٹڈ فگر استعمال کیا ہے اور یہ 8 آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 کا فرق ہے۔ آپ کا رابطہ کتنے لوگوں سے ہے اور جن سے رابطہ ہے کیا کسی نے یقین دہانی بھی کروائی ہے فلور پہ آپ کی حمایت کی یا نہ آنے کی یا کوئی طریقہ کار؟ جی دیکھیے، میں تو اس رابطہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں، جو اصل معلومات ہیں وہ ان کے پاس ہی ہیں اور ان کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ یہ حقیقت جو ہے وہ انشاءاللہ جوائنٹ سیشن میں ہی رابطہ ٹیم میں کون کون شامل ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا۔ یا صادق صاحب اور سعد رفیق صاحب نہیں، میں تو ویریفائی نہیں کر سکتا کہ کون لوگ ہیں، لیکن شاد صاحب بڑے ویل انفارمڈ آدمی ہیں، انہیں معلوم ہوگا۔ لیکن صرف مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ساتھی ہیں، JUI کے ایف کے بھی ساتھی ہیں، دوسری جو بلوچستان کی جو، کیونکہ یہ جوائنٹ سیشن ہے، اس میں سینٹ کے ووٹ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے قومی اسمبلی کے۔ تو ہمارے جو بلوچستان کے ساتھی ہیں، مختلف جو قومی جماعتوں کے جو قوم پرست لوگ ہیں، وہ بھی اس پہ، تو سب آئی تھنک میں یہ دوبارہ دہراؤں گا کہ اس پورے پچھلے چند دنوں میں جو سب سے مثبت بات یہ ہوئی ہے کہ اپوزیشن کے اندر جو ابہام تھا وہ مکمل طور پر دور ہو کر اب بالکل یکجا ہو کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو شکست دی جائے۔ تو اچھا یہ فرمائیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے اور جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اجلاس اسی لیے بلایا گیا ہے، اس کے بعد لاہ عمل مسلم لیگ نون کا اور اپوزیشن کا کیا ہوگا؟ جی لاہ عمل یہی ایوان میں اور ایوان سے باہر مزاحمت کی جائے گی، لیکن غالباً آپ دیکھیں گے کہ پہلے مرحلے میں
اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کے خلاف ہم عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہیں گے، اور اس کا اصل مقصد اپنے نمبر سے زیادہ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ کیا مقتدرہ ابھی بھی حکومت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں اس عمل سے پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ انفارمیشن جب ہمیں مل جائے گی تو پھر ہم دو بار سبکی ہو چکی ہے چیئرمین سینٹ کے معاملے پہ اپوزیشن کو خرم صاحب۔ ایک بار پہلی مرتبہ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی، دوسری بار جب دوبارہ انتخاب ہو رہا تھا صادق سنجرانی صاحب کا۔ نہیں، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی آپ نے قرارداد پیش کر کے واپس لے لی تھی، تو اب حالات بدل گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات دوسرا، اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر آپ نے مان لیا عدم اعتماد کا؟ نہیں، ہم عدم اعتماد دیکھیں نا، ایسا عدم اعتماد جس سے حکومت کو گرایا جائے اور حکومت نئی بنائی جائے، وہ میں نے کہا ہم اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اگلے 1.5 سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مزید دیگرگوں ہوگی اگر یہ حکومت جاری رہتی ہے۔ تو اب تمام اپوزیشن اس پر متفق ہے کہ ہمیں وہی لاہ عمل اختیار کرنا ہے جو ہمیں جلد از جلد عام انتخابات کی طرف لے کر جائے۔ خرم صاحب، یہ حکومت چل جاتی ہے یا عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم رہتے ہیں؟ ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ جی، ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن بھی تبھی ہمارے سامنے اگر اس پر کوئی غور ہوگا اگر ان ہاؤس تبدیلی سے فوری طور پر انتخابات کروانے میں مدد ملتی ہے کہ جو بھی اگر نیا وزیر اعظم بنے وہ اپنا حلف عمران خان صاحب تو شاید یہ نہ کریں، لیکن جو بھی وزیر اعظم بنے وہ حلف اٹھاتے ہی اسمبلی کو تحلیل کر کر نئے انتخابات کا اعلان کرے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی منتخب اور نمائندہ حکومت آئے جو پھر آ کر آٹا سستا کرے، جو چینی سستی کرے، جو بجلی سستی کرے، ان کی قیمتوں میں استحکام لے کر آئے، اور عوام کو اور جو نوجوان ہیں ہمارے مرد و خواتین پاکستان کے، ان کو اس مایوسی سے نکالے کہ یہ ملک جو ہے تیزی سے نیچے کی طرف اور ایک کھائی میں گر چکا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ذرا جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے یہ اجلت میں بلانے کے لیے کیوں فیصلہ لیا گیا، اس کے محرکات کیا ہیں اور ہو کیا کہہ سکتا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ کل کا جو اجلاس کابینہ کا ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا، اور پرسوں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ، اب اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، خان صاحب کا اگر ہم کرکٹنگ کیریئر بھی دیکھیں تو اس میں وہ ایک رسک لینے والے کپتان بھی رہے ہیں اور کھلاڑی بھی رہے ہیں۔ نمبرز کے کم ہونے کے خدشے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا رسک لے رہے ہیں اور اس میں قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے، یا خان صاحب اس میں واقعی کوئی سرپرائز یا کوئی مہم جوئی کوئی ایسا انداز اپنا سکتے ہیں، یا خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت تمام جتنے بھی لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات ہو چکی ہے اور اب خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ اجلاس کریں اور آپ قانون سازی آپ کی منظور ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں یہ اسمبلیاں جو ہیں نا، آپ جنرل الیکشن ہو یا یہ اسمبلی کے، اس میں کوئی حتمی بات آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں فیصلہ انسانوں نے کرنا ہے تو کسی انسان کے بارے میں آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے لمحے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ اب خان صاحب کو یہ یقین دہانی لازماً کرائی گئی ہوگی کہ چھوڑیں اپوزیشن کو، اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میلان طبع بھی خان صاحب کا یہی ہے کہ اپوزیشن تو چوروں کا ٹولہ ہے تو اس کے ساتھ تعاون کی کیا ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اس دن جو ہزیمت اٹھانی پڑی یا پریشانی ہوئی وہ بھی ایک ذہن پر سوار ہوگی نا کہ جی اگر اپوزیشن کی وجہ سے ہمیں اجلاس ملتوی کرنا پڑا تو یہ بڑی ناکامی ہے ہماری۔ اسی لیے
جو بیانات تھے ترجمانوں کے وہ مل نہیں رہے تھے. کوئی کہا تھا اتحادیوں کی وجہ سے ہوا, کسی نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے. اور یہ اجلاس ابھی تک اس وقت تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پرسوں 2 بجے ہوگا. پہلے بھی اسی طرح یہ اعلانات ہوئے تھے, لیکن نوٹیفیکیشن جب آیا تھا 4:30 بجے جو خاقان عباسی صاحب نے ہمیں بتایا تھا, اس کے کوئی 28 منٹ بڑی امپورٹنٹ بات ارشاد صاحب, وہ ملتوی ہو گیا. زہرانے نے یہ بتا دیا تھا کہ بندے کم ہیں. جی, اب کیا کوئی دوبارہ زہرانہ ہوگا یا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب زہرانہ یا میٹنگ تو لازماً ہوگی نا, پارلیمانی کمیٹی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی ہے حکومت کی, یعنی حکومتی جماعت اس میں تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی ایک مشترکہ میٹنگ تو ہوگی جی, وہ بھی پلان کی گئی ہوگی. اب اپوزیشن کے لوگوں سے جو بات ہماری ہو رہی ہے وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ وہ حکومت کی پشت پر اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ جو پہلے ان کو گلا شکوہ ہوتا تھا وہ نہیں ہے ایک طرف. لیکن حکومت بھی بہرحال اپنی جگہ پہ کانفیڈنٹ ہے. 8 بندوں کا جو فرق 8 کا یہ عجیب فگر ہے. یا تو یہ لکی نمبر ہے اپوزیشن کا, میں نے پوچھا تھا وہ ذرا ٹال گئے, یا تو یہ کوئی 8 کا پھر کوئی چکر چل رہا ہے. اس میں جو چیز ہے مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی, کیونکہ زرداری صاحب اس کھیل کے بڑے ماہر ہیں اور کھلاڑی ہیں بڑے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جیسے لوگوں کی جو ان کو کمک حاصل ہے. جنوبی پنجاب میں گیلانی صاحب الیکشن جیتیں یا ہار جائیں, لیکن انہوں نے بطور وزیر اعظم, بطور چیئرمین اسپیکر قومی اسمبلی جو تعلقات بنائے ہیں, مخالفین بھی ان کا احترام کرتے ہیں, بنائے اور نبھائے ہیں. ابھی جو ایک نام منظر سے غائب ہے, سنا ہے کہ وہ اب کاروبار میں مصروف ہو گئے ہیں, جہانگیر ترین صاحب جو جن کا اس وقت بڑا ڈنکا بجا تھا, وہ بھی سامنے نہیں آ رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اتحادی اور تحریک انصاف کے اپنے ارکان کا رویہ کیا ہے. کیا واقعی وہ مطمئن ہو گئے ہیں اور انہیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ جو شکوے شکایات آپ کے تھے اب دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے؟ اگر تو ایسا ہوا ہے, ہو سکتا ہے حکومت کے پاس بڑے وسائل بھی ہوتے ہیں, طاقت کے علاوہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ اب کسی کا شکوہ شکایت دور کر سکے. لیکن اس قانون سازی اگر یہ بلڈوز ہو جاتی ہے اکثریت کی بنیاد پر جی, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ یہ امپلیمنٹ بھی ہوگی, کیونکہ خواہ وہ ای وی ایم ہو یا باقی اصلاحات ہوں, اگر اپوزیشن اس کو منظور نہیں کرتی جی تو یہ خلا میں نہیں ہو سکتا. عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, عدالتوں کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ الیکشن کمیشن کا رویہ کیا ہوگا. جی, ایک یہ بات دستگیر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, خرم دستگیر صاحب کہ جناب ایک آپ نے منظور تو کرا لیا ہے کہ مشین کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن یہ طے تو پھر بھی الیکشن کمیشن نے کرنا. الیکشن کمیشن کو آپ نے اجازت دے دی, الیکشن کمیشن کو آپ نے موقع فراہم کر دیا کہ وہ کرا سکتا ہے. وہ اس قانون سازی کے مطابق پابند نہیں ہے کہ وہ کرائے گا. یعنی ضد تو پوری ہو جائے گی کہ ہم نے منظور کرا لیا ہے, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے, جو عمل درآمد ہے, وہ جب تک الیکشن کمیشن تیار نہیں ہوگا ذہنی طور پر, جب تک اپوزیشن اس کو تسلیم نہیں کرے گی, اس وقت تک آپ غیر متنازع منصفانہ انتخابات کی منزل حاصل نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے, ای وی ایم پارلیمان سے قانون منظور ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ان کا استعمال کریں. الیکشن کمیشن جواز پیش کرتا ہے کہ وقت کم ہے, یا کوئی بھی جواز ہو سکتا ہے, کنسیپٹ ہے یا جو بھی ہے. جو حکومت کی محاذ رأی پہلے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ چل رہی ہے, 2 آئینی ادارے روبرو ہیں, اس پس منظر میں یہ ای وی ایم والا سلسلہ اگر نہیں پنپتا تو نقصان کس کو ہوگا اور فائدہ کس کو ہوگا؟ ایک میں دلچسپ بات بتاؤں آپ کو. یہ 2017 کے جو انتخابی اصلاحات ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں منظور ہوئی تھی, اس میں بھی ان مشینوں کا ذکر موجود ہے.
یہ سہولت الیکشن کمیشن کو پہلے ہی حاصل ہے. یہ وہ اصلاحات ہیں 17 میں منظور ہوئی تھی. میں اسی لیے جاننا چاہ رہا ہوں یہ پہ زور کیوں ہے؟ اصلاحات ہوئی تھی جب ناصر الملک کمیشن جو تھا اعلیٰ سطحی، اس نے جو تجاویز پیش کی تھی اس کی روشنی میں اصلاحات ہوئی تھی. وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا کیونکہ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس میں مشکلات موجود ہیں اور جو ملک پہلے مشینوں پر آئے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں. وہ جرمنی کی اور 2-3 ملکوں کی مثال بھی دیتے ہیں. تو اس لیے اب پرسوں کا ہم انتظار کرتے ہیں. اگر کل ملتوی اجلاس بلا لیا گیا اور پھر کل ملتوی نہ ہوا تو پرسوں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.